ना भाई ये वीडियो तो बनना चाहिए। ये नहीं कट रहा बीच में। ये यूसुफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नीचे हो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और नीचे बिसात पर बैठे हुए मेहमानान इज़ाम, आप हज़रात इशा की नमाज के बाद से इस जलसे के, इस मदरसे के सालाना जलसे में बड़ी इन्हिमाक से आप हज़रात ने तकरीर समात फरमाई। मौजू दो लिखा था इश्तिहार के ऊपर। एक मौजू ये भी था कि इस्लाह मुआशरा। मुझसे पेशतर जो उलमाए कराम ने बयान किया तो कुरान करीम की फ़जीलत, उसकी अज़मत, जो हुफ़ाज़ कराम की फ़जीलत है, उस पर बातें आप हज़रात ने खूब समात फरमाई। मैं इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर दो बातें रखूँगा, एक मौका के लिहाज से, महीने के एतबार से, और एक में मौजू और है मेरे पास जो मैंने आयत पढ़ी है ना आपके सामने, उस आयत के मुताबिक एक साथ मैंने खुतबे में आयत पढ़ी, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। हमने आपने बहुत दफ़ा सुना है कि अल्लाह का दावा है, इसका तकरीर खत्म हुआ, कट कर देने। और अल्लाह ने बंदों पर जो इनाम दिया ना, उस इनाम के बारे में अल्लाह ने दावा कर दिया कि अगर आप मेरी नेमतें शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अब इंसान जो है ना, अल्लाह के इस दावे पर इंसान बज़िद हो जाता है और वो कहता ये है कि भाई अल्लाह का ये दावा कि अल्लाह की नेमतें शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। हालांकि दुनिया ने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है कि हमने समंदरों के तहों को नाप लिया, आसमान की बुलंदी को लोग नापने पर लगे हुए हैं, हवाओं की रफ्तार को नाप रहे हैं, इंसान के जिस्म में जो खून है ना उसकी हरारत को जानते हैं, इंसान के जिस्म में जो नमकीनियात है उसको मालूम कर लेते हैं, इंसान के जिस्म में शुगर है उसको मालूम करता है बंदा। और इससे भी आगे बात, जमीन के तहों के अंदर जो मादनियात जमा है सोने चांदी के शक्ल में, बंदा उसको भी जान रहा है, समंदर के अंदर जो पेट्रोल पैदा होता उसको भी जानता है। तो बंदा कहता है कि मौली साहब हमने तो इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है कि आसमान के ऊपर जो सूरज रोशन है उसकी शुआ कितनी रफ्तार से नीचे आती है वो भी हम जानते हैं, आइंदा कल मौसम में क्या होने वाला वो भी हम जानते हैं। अल्लाह कहता है कि मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। ये बात हमारी समझ से बाहर है। ठीक है, आपकी समझ से बात बाहर है। क्या नेमतों को गिन लेना ये नेमतों को शुमार करना कहेंगे? नहीं मेरे अजीजों, हम कब से देख रहे हैं, अब तक देख रहे हैं, कब तक देखेंगे? इस नेमत को शुमार करके दिखाओ। क्या क्या हम देखे हैं? हमारा एक दिल है ना, जिस वक्त हमारे जिस्म में रूह फूकी गई है उस वक्त से लेकर के दिल धड़क रहा है और अब तक धड़क रहा है। कब तक धड़केगा किसी को कुछ मालूम है? नहीं मालूम। क्या सोच रहा है उसे ये भी नहीं मालूम, और कितना सोचेगा ये भी नहीं मालूम। एक अल्लाह ने इंसान के जिस्म के अंदर गुर्दा रखा है, किसी का गुर्दा फेल हो जाए उसके बगल में बैठो और उससे पूछो कि इस जिंदगी का मजा तुम्हें हासिल है, वो क्या कहेगा? जिंदगी तो अजीरन है, हर हफ्ते डायलिसिस होता है, जैसे उम्र बढ़ रही है उसकी मिकदार बढ़ रही है। गुर्दा कितनी बड़ी नेमत है। इंसान पानी पीता है,
जितनी ताकत उसको जरूरत होती है जिस्म को दे देता है, बाकी फुजला पेशाब की शक्ल में बाहर कर देता। कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दे रखी है। एक बाबा थे, बीमार हो गए, क्या हुआ, हार्ट खराब हो गया, उसको चेंज करने की बात आ गई। पैसे वाले थे, लड़कों ने कहा कि अब्बा आप टेंशन ना ले, हम आपका इलाज करा देंगे। डॉक्टरों ने बिल बना दिया और क्या कहा, अगर पैसे हैं तो आप जमा करो, वरना ये हम आपको पर्चा दे रहे हैं, आप एनजीओ में जाकर के और कमेटियों से जाकर के वसूल करके ले आओ। दिल के ट्रांसप्लांट के लिए कितना पैसा बताया मालूम है? 80 लाख रुपए। कितने रुपए? 80 लाख रुपए। जब बड़े मियाँ के हाथ में वो 80 लाख की जब लिस्ट आई ना, तो रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। बच्चों ने कहा कि अब्बा आप रोते क्यों हो? सारी जिंदगी आपने हमारे लिए कमाया है और 80 लाख रुपया कोई माना नहीं, हम कर देंगे। बाप ने कहा कि बेटा मैं इस 80 लाख पे नहीं रो रहा हूँ, रो तो मैं इस बात पर रहा हूँ कि जो दुनिया के डॉक्टरों ने मेरे लिए जो दिल तजवीज किया है, उसके नीचे लिखा है कि इसकी लाइफ जो है 10 साल से 15 साल है। कितने साल है? 10 से 15 साल है। उस रब की अता पर रो रहा हूं, जिस रब ने मुझको ये दिल दिया था, आज तक उसका कोई मुआवजा मुझसे नहीं लिया। ये 80 लाख रुपए का दिल दे करके मुझसे नीचे लिखा है कि 10 से 15 साल चलेगा। उस रब की अता पर मैं रो रहा हूं, जिस रब ने मुझको बिन मांगे दिया था और पूरी जिंदगी धड़कता रहा है। आज थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, डॉक्टर लोग मुंह मांगी कीमत ले रहे हैं। कितनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दी है और बंदा कहता है कि हम अल्लाह की नेमत को शुमार कर लेंगे। ऐसी लामुतनाही नेमतें अल्लाह ने हमारे जिस्म के ऊपर लागू कर रखी है। जुबान बुखार आ जाए, जायका भूल जाता है बंदा, भूलता नहीं भूलता। खून अगर गाढ़ा हो जाए तो गोलियों पर गोली खाता है। पेट का निजाम खराब हो जाए तो हकीमों और डॉक्टरों के पास दौड़ा भागा रहता है। खून की रफ्तार अगर तेज हो जाए तो रोजमर्रा गोली खा रहा है। शुगर हो जाए तो रोजाना गोली खा रहा है। जब अल्लाह ने जिस्म को सही सालिम बना रखा है तो इन नेमतों पर ही गौर करके बंदा अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता है। तो अल्लाह ने जो कहा ना, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह कह रहे मेरी नेमत को शुमार नहीं कर सकते। ये तो वो नेमतें हुई जिसको हम और आप बैठकर गौर कर कर तबसरा करके नेमत को मान लेते हैं। लेकिन एक नेमत और है, पानी दो, एक नेमत और है। उस नेमत को मैं और कहूँ ना आपको कि इसे लोगे तो आप कहोगे मौलवी साहब ये नेमत हमें नहीं चाहिए, ये नेमत हमें नहीं चाहिए। लेकिन वो इतनी बड़ी नेमत है कि दुनिया की सारी नेमतें एक दूसरे को मिले या ना मिले, लेकिन अल्लाह ने एक नेमत ऐसी रखी है तो अन करहन, चाहते हुए न चाहते हुए अल्लाह वो नेमत हमें और आपको देंगे। दुनिया में कोई मालदार है, कोई गरीबी गरीब रह गया, कोई अपाहिज रह करके जिंदगी गुजार गया, किसी को औलाद है किसी को औलाद है, नेमतें मेल नहीं खा रही हैं। लेकिन एक नेमत अल्लाह ने ऐसी रखी है जिस नेमत को लेना हर बंदे पर जरूरी है। चाहो तो भी मिलेगी, ना चाहो तो भी मिलेगी। उस नेमत को बंदा पा करके ही रहेगा। वो नेमत जानते हो कौन सी है भाई? कौन सी नेमत है? सुनो, एक नेमत जो है ना, उसको अकाबिरीन ने, अहलुल्लाह ने उसको बड़े अच्छे अंदाज में समझाया। उलमाए देवबंद के माथे के झूमर मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फरमाया कि ऐ लोगों, एक नेमत अल्लाह ने दुनिया में और रखी है, उस नेमत को हम और आप मौत शुमार करते हैं। क्या कहते हैं? मौत भी नेमत है। हजरत ने उसको समझाने के लिए मिसाल दी कि ऐ लोगों, अगर अल्लाह इस रूए जमीन पर मौत के निजाम को न चलाता, सिर्फ जिंदगी ही जिंदगी अल्लाह देते, तो ये दाएं बाएं जो वीराना और ये जंगल, ये सहरा जो नजर आ रहा है ना, सारा इंसानों से भर जाता। और एक एक के दरवाजे पर हजार हजार बूढ़े पड़े होते, एक दूसरों के पेशाब पाखाने, बोलो बराज और जिस्म के
کے تعفن سے انسان مرنے لگتا. اور اس سے بھی بڑی بات کہی جاتی ہے جب انسان اپنے عمر طبعی کو گزار لیتا ہے تو اس کا جسم جو ہے نا عضو فضول ہو جاتا ہے. 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا ہو, اس سے کہو کہ میاں چچا اس پر دوڑو, چچا کیا کہیں گے؟ بیٹا اب تو اعضائے رئیسہ کمزور ہو گئے ہیں, پیروں میں طاقت نہیں ہے, دوڑوں گا تو سانس پھولتی ہے, پہلے میں بیٹھ کر کوسوں دیکھتا تھا, اب تو قریب کی بھی چیزیں نظر نہیں آتی. کیا ہوا بھائی؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, اللہ نے جو بات کہی نا کہ انسانی جسم کو ہم پرانے دور پر لوٹا دیں گے. جس طرح انسان دنیا میں پیدا ہوا تھا مجبور و محض پیدا ہوا تھا, عمر جب اس کی بڑھے گی انسان اسی طرح مجبور و محض ہو جائے گا. نظر بھی آتا ہے 80 سال کا 70 سال کا بوڑھا ہے نا, وہ تو میرے عزیزوں ایک گلاس پانی اٹھانے پر بھی قادر نہیں ہوتا ہے. بعض بیمار ایسے ہیں جو کروٹ لینے پر بھی قادر نہیں ہوتے, بعض بوڑھے ایسے ہیں جو بغیر عصا کے اور دوسری طرف بغیر کسی کے سہارے کے وہ چلنے پر بھی قادر نہیں ہوتے. تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ موت ایسی نعمت ہے, اگر اللہ اس کو روئے زمین پر نہ چلاتا تو ایک ایک کے دروازے پر 1000 بوڑھے پڑے ہوتے, اور جب انسان کا جسم عضو فضول ہو گیا ہے تو پھر اس کی خدمت کرنے والا کون ہوتا؟ آج تو باپ بیٹے کی شکایت کرتا ہے, بیٹا باپ کی خدمت نہیں کرتا. تو میرے عزیزو یہ بتاؤ کہ پوتا اپنے دادا پردادا لکڑ دادا کی کیسے خدمت کرتا؟ اور سب تو زندگی ہی مانگ رہے کہ ہم ہر آدمی زندہ ہی رہے, تو زندگی سبھی کو مل جاتی تو پھر اس زندگی کا کیا ہوتا جو زندگی اس کے لیے اجیرن بن گئی تھی. اٹھنا بیٹھنا پریشان دوبھر ہو رہا ہے, کھانا کھاتا اس کا ہضم نہیں ہوتا, آدھی روٹی آدھا نوالا نہیں کھاتا. اور اس سے بھی بڑی بات, ہاسپٹل کون لے جاتا؟ علاج و معالجے کے لیے کون لے جاتا؟ اور آج کے اس دور میں اس مہاماری میں اتنے پیسے کون خرچ کرتا؟ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اے لوگوں, موت کو اللہ نے نعمت کی شکل میں بنایا ہے, لیکن وحشت انہیں ہوتی ہے جو دنیا میں لا ابالی پن کی زندگی گزارتا ہے, اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتا ہے. وہ موت سے دہشت محسوس کرتا ہے, موت سے گھبراتا ہے, اور جو اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے وہ خوشی اس بات پر محسوس کرتا ہے کہ اب میں دنیا سے جاؤں گا, اللہ سے ملاقات کروں گا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دیدار کروں گا, نبی کی سفارش مجھے حاصل ہوگی, اور نبی کے جنت میں ہونے کے بعد میں ان کا پڑوسی بنوں گا. جب یہ بات دل میں آتی ہے تو بندہ موت سے نہیں ڈرتا, وہ تو موت چاہتا ہے کہ موت آ جائے, زندگی کا خاتمہ ہو جائے, اللہ سے ملاقات کروں. لیکن جو لوگ موت کو نہیں چاہتے ہیں, موت سے گھبراتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر حالات لاتے ہیں, اور پھر بندہ خود موت مانگتا ہے. حالات کیسے لانتے جانتے ہو نا, میں نے جو بات شروع میں کہی کہ انسانی جسم جو ہے نا اس میں فضول ہو گیا, کسی لائق نہیں رہا, اور پھر اس کے اپنے جو ہے نا وہ پرائے ہو جاتے ہیں, بیگانے ہو جاتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ بیٹے بڑے ہو گئے, بیٹیوں کی شادی کر دی گئی, بچیاں اپنے گھر چلی گئی. اب بیٹا اپنی محترمہ کو لے کر اسی گھر میں, جس گھر میں وہ بچپن گزارا تھا, باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا, وہی بیٹا اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے, اور باپ اپنے کمرے میں پڑا رہتا ہے. عمر ہو چکی ہے, بیماریوں کی یلغار ہے, پیسے بھی نہیں ہے, بیماری جب طول پکڑی ہے تو رشتہ دار کچھ دن آئے, اس کے بعد آنا جانا بند کر دیے. اب کمرے کی تنہائی میں وہ بوڑھا اللہ سے لو لگاتا ہے. کس سے لو لگاتا ہے؟ اللہ سے لو لگاتا ہے, اور کیا کہتا ہے؟ اے بار الہا, اب تو اپنے بیگانے ہو گئے, بچے بھی اپنوں کمروں میں چلے گئے. اے اللہ, میری بیماری کتنی طویل ہو گئی ہے, میں پریشان ہوں, صبح اٹھوں گا مجھے کون دواخانہ لے جائے گا, کون میری دوائی کا انتظام کرے گا. اے اللہ, اب تو اپنے بھی بیگانے ہو گئے, کوئی تیمارداری کو نہیں آتا. اے اللہ, تو مجھے اٹھا لے. ارے
اب تو کہتا اے اللہ تو مجھے اٹھا لے. ساری زندگی تو موت سے بھاگتا تھا, گھبراتا تھا. اپنے مشن میں تو نے کبھی موت کو شامل ہی نہیں کیا کہ مجھے دنیا چھوڑ کے بھی جانا تھا. نہ حلال کی تمیز ہے, نہ حرام کی تمیز ہے, نہ شریعت کا کوئی پاس و لحاظ ہے, نہ سنتوں پر کوئی عمل ہے, بس من چاہی زندگی گزار رہا تھا. آج تو رب سے ملنے کی تمنا کرتا ہے, کہتا ہے اے اللہ تو مجھے اٹھا لے. ایسی زندگی لے کر میں کیا کروں گا, میرا تو کوئی پرسان حال نہیں. میرے عزیزو, اللہ کی محبت پر قربان جاؤ, اللہ کی محبت پر قربان جاؤ. اللہ کہہ رہے ہیں ثم اماتا, اے میرے بندے تو نے موت مانگا نا, ثم اماتا, میں تجھے موت دیا. اللہ کا یہ جملہ, اس کو پلٹ کر سوچو, اگر اللہ موت نہ دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ اگر اللہ موت ہی نہ دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ ہم تو کسی لائق نہیں تھے. نہ آنکھوں میں بینائی تھی, نہ چلنے کی طاقت تھی, نہ سوچنے سمجھنے کی طاقت تھی, نہ پیشاب کے قطروں کو روکنے کی طاقت نہیں تھی. پیمپس پہن پہن کے بوڑھے زندگی گزار رہے. اگر اللہ کہہ رہے کہ میں تمہیں موت نہ دیتا تو کیا کرتے؟ میں تو تمہیں موت دے دیا. اور میرے بندے سن, جب تو مرا ہے نا تو تیرے جسموں کی قدر میں نے کیسے کرائی. تو گھورے پر دیکھا ہوگا, کچر کنڈی پر دیکھا ہوگا, جہاں بولو براز لوگ پھینکتے ہیں, جانور مر جاتا ہے گھسیٹ کے ڈال دیتے ہیں. اے میرے بندے, پھر میں نے تیرے جسم کے ساتھ کیا اکرام کیا. ثم اماتا, اللہ کہہ رہے ہیں فاقبرا, میں نے تیرے لیے قبر کا نظام بنایا. تجھے ایسے پھینکنے نہیں کہا, تجھے گھسیٹ کر کے لے جانے نہیں کہا, تجھے کسی مردہ خانے میں رکھنے نہیں کہا. فاقبرا, تیرے لیے میں نے قبر کا نظام بنایا. اور کتنا شاندار نظام بنایا. میرے حبیب کے ذریعے میں نے تیرا اکرام کروایا. اور کیا فرمایا, اے لوگو اسے غسل دے دو, اعضائے سجدہ پہ کافور مل دو, اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو, کاندھے پہ اٹھا کے لے جاؤ, تو اپنی بھی موت یاد کرو. اس کے مردے کی مغفرت کے لیے دعا کرتے دھیرے دھیرے قدموں سے مسجد میں لاؤ. اور زمانے کا امام ہو, بادشاہ ہو, امام حرم ہو, کہا مردے کو سامنے رکھو, سارے پیچھے آؤ, اس کو آج دولہا بناؤ, سارے تم باراتی بنو, اور سارے لوگ مل کے کہو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اے میرے مردے, اے میرے بندے, تیرا کیا میں نے پروٹوکول کیا, کیا تیرا میں نے اکرام کیا. ساری زندگی تو پیشانی نہیں جھکاتا تھا, کبھی مسجد میں بلائے آتا نہیں تھا, مسجد سے بھاگا رہتا تھا. میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے الفاظ 5 وقتہ تیرے کانوں میں پہنچاتا تھا, صدائے دل نواز تیرے کان میں پہنچتی تھی, اور تجھے میں بلاتا رہتا تھا, تو کبھی نہیں آیا. ان بلانے کے اندر یہ الفاظ پوشیدہ تھے کہ اے میرے بندے, آج تو اپنے پیروں چل کے آ جا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ جا, اللہ کے بلائے پر آ جا. آج تو آتا نہیں ہے, کان کھول کے سن لے, تجھے آنا پڑے گا, تجھے آنا پڑے گا. کیسے آئے گا؟ مجبور و محض ہو کے آئے گا, کفن میں منہ چھپا کے آئے گا, چار کے کاندھے پہ لد کے آئے گا, لیکن تجھے آنا پڑے گا. اور جب تو آئے گا تو میرا تیرا کیا معاملہ ہوگا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا. تو اللہ نے انسان کا اکرام کیا, احترام کیا, اور اس کے بڑھاپے کے عالم میں بھی اللہ نے اس سے محبت کا یہ ثبوت دیا کہ تو موت مانگتا ہے, میں نے تجھے موت دے دی, میں نے تیرے لیے قبر کا نظام بنا دیا, تیرے لیے میں نے مغفرت کا اعلان کرا دیا. سارے مجمع کے لوگ مل کر تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں. اے میرے بندے, تو آج مغفرت کا اعلان کروا رہا ہے غیروں کی زبان سے, تو اپنی زبان سے بھی آتا میرے دربار پہ اور ہاتھ اٹھاتا کہتا اے اللہ, ساری زندگی میں نے تجھے ناراض کی ہے, قدم قدم میں تیرے حکموں کی نافرمانی کی ہے. اے اللہ, عمر کا ایک طویل حصہ تیری نافرمانی میں گزر گیا. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. میرے عزیزو, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ بندے کے گناہ کو معاف کر دیں گے. اور اللہ کیسا معاف کرے گا آپ کو میں بتاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اے لوگو, اللہ کتنی مغفرت کرتا ہے. سنو, لو بلغت ذنوبک عنان السماء, کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اے بندے, اگر تیرا گناہ آسمان کو چھو جائے, آسمان کو چھو جانے سے مراد
یہ زمین اور آسمان اس کے درمیان کا جو حصہ ہے نا پورا بھر جائے. کیا ہو جائے؟ پورا بھر جائے. اتنا تو گناہ کر لے. اب میرے عزیزو کوئی دوسری بات نظر نہیں آتی ہے کہ اتنا گناہ بندہ کر لے، اس کو معافی مانگنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بھئی اس کو معاف کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی عمل بتایا گیا؟ لمبی نمازیں پڑھنا، روزے خوب رکھنا، تہجد خوب پڑھنا، قرآن کی تلاوت خوب کرنا؟ نہ. حدیث کی کتابیں اٹھاؤ اور اس کے نیچے ہی بات لکھ گئی، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے بندے تیرا گناہ اگر آسمان کو چھو جائے اتنا تو نے گناہ کیا ہے، اللہ ایک ہی بات کرے، ثم استغفرتنی. 100 دفعہ نہیں، 200 دفعہ نہیں، تو ایک مرتبہ استغفار کر لے میرے دربار پہ، اپنی جبین کو ایک مرتبہ جھکا کر معافی مانگ. اللہ کہنے غفرت لک ولا ابالی، میں معاف کروں گا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. میں معاف کروں گا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور میرے بندے سن، تو اتنا بڑا گناہگار نہیں ہے جتنا حبشی نے گناہ کیا تھا. تو اتنا بڑا گناہگار نہیں ہے جتنا ہندا نے کیا تھا. تو اتنا بڑا گناہگار نہیں ہے جتنا ابو سفیان نے کیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بنفس نفیس گستاخیاں کی تھی، لیکن جب انہوں نے معافی مانگی ہے، اللہ کے دربار میں آئے ہیں، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ سنا دیا. آج ان کے ناموں کو ہم احترام سے لیتے ہیں. ثم استغفرتنی، استغفار کرنا ہے، پیشانی اللہ کے دربار میں جھکانا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. لیکن میرے عزیزو، ہم اپنے مشن میں موت کو شامل رکھیں کہ ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا بھی ہے. ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا بھی ہے. اور اگر ہم نے موت کو شامل نہیں کیا تو اس زندگی کو اپنی من چاہی زندگی بنا کر گزاریں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد جو کہا ہے نا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور آگے کیا جانتے ہو؟ ہر جان، ہر نفس یہ جان لے، یہ دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. آنے والا کل جانتے ہو نا، مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے نا وہ کل ہوگا. اور آگے جو اللہ کہہ رہے ہیں نا پھر ڈرنے کا حکم ہے. اور آگے کہہ دیا ان اللہ خبیر بما تعملون. کان کھول کے سن لو، میرا تعلق آپ سے ہے، آپ کا تعلق مجھ سے ہے. اور میں کیسا رب ہوں، میں کیسا رب ہوں. ان اللہ خبیر بما تعملون. وہ باتیں الگ ہیں، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، آنکھوں کی کنکھیوں کو جانتا، وہ تو جانتا ہی ہے. من جملہ اللہ نے کہا جو کچھ کرتے ہو میں اس سے باخبر ہوں، بے خبر نہیں ہوں. یہ تو میری رحیمی ہے، کریمی ہے، ستاری ہے، غفاری ہے کہ میں گرفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے باخبر ہوں. آگے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا. اب اگر ہم زندگی یوں ہی گزار رہے ہیں، نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ روزوں کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، ہم آپ سے پوچھیں کیسی کٹ رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے. یہ تو زبانی جمع خرچ ہے میرے عزیزوں. یہ کیا ہے؟ زبانی جمع خرچ ہے. یہ دیکھو کہ ہم اپنے رب کو راضی کتنا کر رہے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا. سوال یہ ہے کہ اے اللہ جنہوں نے تجھ کو بھلایا ہے تیرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ میں تو دیکھتا ہوں چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، آنکھوں میں بینائی بھی ہے، ماشاءاللہ دنیا کی رنگ ریلیاں بھی ہیں اور ہر طرح کی آرائش بھی اس کے پاس موجود ہے. بڑی اچھی بات فرمائی فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم ان کو ان کی ذات سے بے خبر کر دیے. اسے پتہ ہی نہیں رہا کہ اللہ نے دنیا میں مجھے بھیجا کیوں تھا. وہ تو سمجھ رہا ایسے ہی آئے ہیں ایسے ہی چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، اس زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے تحت علماء نے لکھا ہے
کہ یہ اتنی دردناک آیت ہے میرے عزیزوں کہ ایک ایک گھونٹ پانی کا اللہ حساب لیں گے، ایک ایک گھونٹ پانی کا اللہ حساب لیں گے۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب صحابہ کرام فاقہ مست زندگی گزار رہے تھے، پہننے کو ٹاٹ کے کپڑے تھے اور فاقے پر فاقے ہوتے تھے، نابن شبینہ کے محتاج تھے، زندگی کی زیادہ خوشحالیاں ان کے دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ وہ دن بھی یاد کر لو میرے عزیزوں کہ ایک نعمت کا اللہ حساب لیں گے۔ ہم کتنی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں بھئی، ہم کتنی نعمتوں میں زندگی گزارے ہیں۔ ہماری نعمتوں کو جو اللہ نے عطا کی ہے ہم اس کو شمار کر سکتے نہیں، شمار کر سکتے۔ تو پھر تو اللہ کو راضی کرنا بھی کوئی کام ہے کہ نہیں ہے؟ بہت لمبا بیان کر دیا بھئی اللہ کو راضی کرنا بھی کوئی کام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے تو اللہ کو منانے کی فکر کرنی ہے۔ ایک اللہ والے سے پوچھیں کہ کیا کیا جائے، کہا اللہ کے دربار میں بیٹھ اور آنسو گرا کر اللہ کو معافی مانگ لے۔ فرمایا اگر آنسو نہ گرے تو کہا پھر رونے جیسا چہرہ بنا لے، رونے جیسا چہرہ بنا لے۔ کہا اگر چہرہ بھی نہ بنے تو کہا اب تو جا اپنی قسمت پہ رو لے، اب تو جا اپنی قسمت پہ رو لے۔ تجھے رونا نہیں آتا، تجھے رونے جیسا چہرہ بنانا نہیں آتا، تو اس کریم رب کی ذات پر تو افسوس کر بیٹھ کر کہ کتنا کریم رب ہے، کتنا رحیم رب ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور اس وقت سے نعمت عطا کر رہا ہے جب ہم باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آئے تھے، اس وقت سے اللہ نے اپنی کاریگری ہماری ذات پر شروع کر دی، آنکھوں کو بنایا، دل کو بنایا، پھیپھڑوں کو بنایا، اعضائے رئیسہ کو مضبوط کیا، ہڈیوں کو توانا رکھنے کے لیے گودے کا نظام چلایا، جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اللہ نے نسوں کا نظام چلایا، خون کے فوارے لگا دیے۔ کیا اللہ نے جسم پر نہیں کیا؟ اور جب تو بڑا ہو گیا، 6 سال 8 سال کا ہو گیا، اور پھر اور تو جوان ہو گیا، دنیا کی ساری نعمتیں تیرے قدموں پہ لا کے رکھ دیا، اس رب کو تو ناراض کرتا ہے، منانے کے لیے تیرے پاس ایکٹنگ بھی نہیں ہے۔ اب تو جا اپنی قسمت پہ رو لے، اب تو جا اپنی قسمت پہ رو لے۔ اور آخری بات میرے عزیزوں، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا ہل رہا ہے تو روزی روٹی نہیں چھینتا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو روزی روٹی نہیں چھینتا۔ سوال یہ ہے کہ اے اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں میں؟ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ اب بندہ خود جان جائے کہ میں کتنے سجدے کرتا ہوں اور کتنے سجدوں سے اللہ نے مجھے محروم کر رکھا ہے، آدمی کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں تو آئے گا، آدمی کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں سجدوں کی توفیق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ بچپن میں ہم نے سنا تھا نماز نہیں پڑھو گے تو مار پڑے گی، سزا ملے گی۔ آج نماز کا نہ پڑھنا ہی سزا ہے۔ آج نماز کا نہ پڑھنا ہی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ تو اسی لیے کہا جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو روزی روٹی نہیں چھینتے، سجدوں کی توفیق چھینتے ہیں۔ بس بندہ خود جان جائے کہ میں کتنا سجدہ کرتا ہوں، اللہ کو ناراض کرتا ہوں یا اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ اور سجدے کی ابتدا کب سے ہونی ہے؟ علی الصبح۔ سجدے کی ابتدا کب سے ہو؟ صبح سے۔ کیسے ہو؟ دیکھو ہم اور آپ دیہات کے رہنے والے ہیں، رہنے والے گھر سے نکلو صبح سویرے تو درختوں کے اوپر دیکھو چڑیا چہچہاتی نہیں چہچہاتی؟ بھئی چہچہاتی ہے نا، بہت آواز لگاتی، یہی ہے نا، آواز لگاتی۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ چڑیا چہچہا رہی ہے۔ میرے عزیزو چڑیا چہچہا نہیں رہی ہے، وہ زبان قال سے نہیں، زبان حال سے اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ زبان حال سے وہ چڑیا اپنی ٹہنیوں پر بیٹھ کر کے اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور لکھنے والے نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اے بار الہ، ہم ایک چھوٹے سے آشیانے میں آئے، رات کو گزار دیے، چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں پر ہم رات گزارے ہیں، ہمارے قبیلے برادری کا کوئی پرندہ نیچے نہیں گرا۔ اے بار الہ، تیرے نام پر ہم بیٹھے تھے، رات ہم نے گزار دی ہے، اب صبح کا سویرا ہوا ہے اور روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے ہم
اب اس آباد دنیا میں دوڑیں گے، اے اللہ تو ہمارے لیے روزی کا بھی نظم کر دینا۔ یہ چڑیا چہچہاتی نہیں ہے، چڑیا اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ہم ماشاءاللہ اتنے بڑے 10 بائی 20 کے آشیانے میں سوتے ہیں اور اپنے من کے مطابق موسم کو سیٹ کرتے ہیں۔ اے سی 19 نمبر پہ چلے گی، اور گرمی ہے 16 پہ چلے گی، 22 پہ چلے گی، موٹا کمبل چاہیے، اس میں مزہ بہت آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے سلایا ہے، اٹھنا بھی تو ہے نا، بے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے؟ پھر اٹھانے کے لیے اللہ کسی بندے کو نہیں بھیجا، اپنا نام کہلوایا، اللہ اکبر، بس سمجھ جاؤ کہ کس کا بلاوا ہے؟ اللہ کی طرف سے بلاوا۔ جس نیند کو بہتر سمجھتے ہو نا، اس کی حقیقت بیان کی، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ اس کے باوجود بھی بندہ نہیں آتا تو اللہ کیا کریں گے؟ ہمارے ملک کے حالات اتھل پتھل کر دیں گے نا، یہی کر دیں گے، تب تو کہو گے کہ بھئی ہمارے حکمراں اچھے نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو موجودہ مہینہ چل رہا ہے نا، شعبان کا مہینہ، یہ میرے عزیزوں رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ اللہ کے نبی اس مہینے کے شروع ہونے سے ایک مہینہ پہلے جو رجب کا گزرا ہے نا، اس میں اللہ کے نبی نے دعا پڑھی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کیا دعا مانگے تھے؟ اے اللہ رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، مجھ کو خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی نہیں مانگی؟ اب جس نے بھی دعا مانگی یا نہیں مانگی، جس کو رمضان مل گیا وہ سمجھو کہ نبی کی مانگی ہوئی دعا میں حصہ پا لیا۔ اب جسے مل جائے وہ اس کی قدر کرے، اور اس مہینے کی قدر یہ ہے کہ عبادت زیادہ ہو اور گاہے بگاہے روزہ رکھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے حبیب اس مہینے میں خوب روزہ رکھتے تھے، اور میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو اسی میں پورا کرتی تھی۔ انسانی فطرت اور جسمانی لحاظ سے جو روزے چھوٹ جاتے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں پورا کرتی تھی، اور آخر کے 2-4 دن جب بچے نا تو روزہ رکھنا بند کر دو، تاکہ رمضان کے روزے اور شعبان کے روزوں میں ایسا مداخلت نہ ہو جائے کہ انسان کو گننے میں دشواری ہو جائے۔ جب عمر ہو جاتی ہے گنتی بھول جاتا ہے آدمی، اسی لیے علماء نے لکھا ہے 4-5 دن بچے نا تو روزہ رکھنا بند کر دو، اور ادھر روزہ خوب رکھا کرو، اور دعا مانگا کرو کہ اے اللہ رمضان ہماری زندگی میں شامل کر دے، اور رمضان آ جائے تو اس کی ہمیں قدر کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ ناقدریہ مولا بہت ہوئی ہے، اب آ جائے تو اس کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔